we have invited those women who have changed the mindsets of people and impact can be seen globally. I would like to call all the panelists on the stage to take their seats and have interesting discussion with the audience regarding their achievements. I feel honored to call Begum Akram Khatun on stage. Madam, please take your seat. Begum Akram Khatun, founder and president of the First Women Bank, senior advisor of Pakistan Federation of Business and Professional Women, Vice President, Senior Citizens Council Sindh, member of Board of Governors of Jinnah Women University, and Chancellor of Jinnah Women University. Now I request Ms. Ghania Kokab Furqan to come on stage and take your seat. Ms. Ghania Kokab Furqan, she's an entrepreneur, founder of Twistles Bakery, master designer of pastry chef, certified cake artist and runner of handcrafted desserts and pastries, expert of culinary industry. Then I request Ms. Parveen Saeed to come on stage and be the part of this panel. Ms. Parveen Saeed is an entrepreneur, founder of Khanaghar, social worker, runs Saeed Medical Center, and runs the Computer Institute for Girls with Koshish Foundation International. Madam, please take your seat. Once again, I feel honored to call Dr. Nusrat Khan on stage. Madam, please come on stage. Dr. Nusrat Khan, CEO of Blue Net Pakistan, oceanographer, first female who served as the director of NIO, environmentalist and visiting scientist, and a TV host of program Wake Up Pakistan and Venus TV program Tum Mein Hai Kuch Khas. And then I request Ms. Maheen Amjad to come on stage and please take your seat. Ms. Maheen Amjad, Chairperson Trade Turner, CEO Entrepreneur Ecole, CEO Shevard and Founder President Women Accession, Honorary Vice Principal at Intellect School, Alumni and Student Activities Coordinator at PAF Kite. Then I would request moderator Ms. Fiza Abbas to come on stage and have a seat, please. Ms. Fiza Abbas is a freelance journalist, Best Net nominated writer, guest lecturer, published poet, currently working as an editor-in-chief for a Canadian setup. Author of many books, she also has collaborated with many institutions such as NAPA, University of Karachi, Arts Council Karachi, GCU, Lahore, and UN Women Pakistan. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो खुश आमदी और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस जश्न में शामिल होकर हम सबकी हौसला अफजाई की. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सारे पैनलिस्ट की और इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रहेगी सबके साथ. आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे पैनलिस्ट की बात प्लीज़ हमतन गोश होकर सुनिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हमें ऐसी ख़वातीन के दरमियान बैठने को मिलता है और ऐसी ख़वातीन से सीखने को मिलता है जो कि अपने आप में बेमिसाल होती हैं. तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और वुड रियली रिक्वेस्ट के फ़ोन साइलेंट पे कर दीजिए ताकि आप ध्यान से और इत्मीनान से सारी बातें सुन सकें. शुक्रिया. सबसे पहला मेरा सवाल है बेगम अकरम खातून से. मैम, एज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट विमेन बैंक आपका इतना एक्सपीरियंस है बैंकिंग और आपने पाइनियर किया है माइक्रो फाइनेंसिंग फॉर विमेन इन पाकिस्तान. आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस को अर्बन और रूरल सेक्टर्स में? आपने आजकल सुना होगा कि आजकल ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं दे शुड ओपन देयर अकाउंट्स विद द बैंक्स. एनी फॉर्मल वो जो है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. तो ये मैं आपको बताऊं कि
یہ تو بات کی بات ہے کہ میں فرسٹ وومن بینک کی پریزیڈنٹ ہوئی. آپ کو یہ میں بتاؤں کہ ایکچولی ویمن بینکنگ اسٹارٹیڈ ان دا ورلڈ بائی مسلم کمرشل بینک آف پاکستان. And incidentally, I was the first manager of the first women branch in Karachi. تو یہ یعنی کہ جو ہے نا فائنینشیل انکلوژن جو ہونی چاہیے تھی عورتوں کی فار دیئر اکنامک empowerment, that I have the privilege to start that, in whole of Pakistan. پھر یہ کہ وہ تو رہی, اور پھر اس میں کہ جو ابھی اس سے پہلے جو پینل گزرا اس میں جو لوگ اسپیکرس تھے, ایمیننٹ اسپیکرس, مجھے ان کی جو میں نے دیکھی اس سے میرے دماغ میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے. اب پتہ نہیں وہ لوگ اس وقت یہاں پریزیڈنٹ ہیں کہ نہیں, کچھ میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی. بہرحال میں ابھی آپ نے جو کیا ہے بات میں اس سے کر رہی ہوں کہ جو اس کے بعد وہ میرا بڑا لمبا سفر تھا مسلم کمرشل بینک کے. آئی روز ٹو دا رینک آف وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ. And when government of Pakistan decided to set up, first women bank, I was selected the, first president of the bank. تو اس میں جب ہمیں بینک کا پریزیڈنٹ بنایا گیا تو میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ڈپازٹ تو موبلائز ہم کر سکتے تھے آسانی سے, اور آن دا ویری فرسٹ ڈے جو ہماری برانچ, جو فرسٹ برانچ کھلی تھی, they mobilized 50 crores of deposits. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ where to utilize these deposits. ہمارے پاس بہت کم بزنس وومن تھیں, بہت کم وومن انٹرپرینورس تھیں. تو جب ہم نے برانچیں کھولی تو میرا مین کنسرن یہ تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ وومن انٹرپرینورس. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ ہم نے انٹرپرینوریل اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس کیے تاکہ یہ ہم کر سکیں. اور ان کی جو ہے آپ کی جو ایک اس میں ہے جو آپ کا ٹاپک ہے پرسیپشن مینجمنٹ, یہ دیٹ از پارٹ آف دا بیہیویئرل اسکلس. یہ سب سے زیادہ ہم نے اس چیز پہ زور دیا کہ اگر جب وومن انٹرپرینورس بنیں گی, اب جو کوئی پروڈکٹ تیار کریں گی اس میں اس کے لیے یہ پرسیپشن مینجمنٹ بہت ضروری ہے کہ ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کی پرسیپشن یعنی ان کا ہونا چاہیے کہ واٹ دی وانٹ. تو یہ چیز کے تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی امپروو کریں پروڈکٹ کو, کنٹینیوس امپروومنٹ ان دا پروڈکٹ. تو یہ سب چیزیں تھیں, اس کے لیے ہم ٹریننگ پروگرام ہم نے ارینج کیے. پھر یہ کہ میجورٹی آف دا ویمن دے ور ان انفارمل سیکٹر, تو ان کو دے ور ان نیڈ آف کریڈٹ. جو آپ نے مائکرو فائنینس بینکنگ کا یہ کہا, تو ہم نے یہ سوچا کہ ہاؤ ٹو, تو ہم نے ہمارے دماغ انہیں جب یہ بنگلہ دیش میں جو تھا یہ جہاں پر مائکرو فائنینسنگ کی گرامین بینک, تو اس کے بارے میں نے پڑھا. اس کی چیز مجھے بڑی اپیل کی کہ دے ور گیونگ لونس ٹو فائنینشلی ڈس ایڈوانٹیج وومین تھرو دس گرامین بینک. They were not asking any collateral for that. They were just giving loans against their group guarantees. تو وہ ہم نے پھر بنگلہ دیش ہماری منسٹری آف فائنینس نے ارینج کیا. Secretary Finance and the Deputy Governor State Bank, we all went to the Bangladesh and we examined their procedures and regarding the Grameen Bank lending policies. تو وہ ہم نے اس طرح وہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں مائکرو فائنینسنگ واز introduced or launched by the first women bank. So and اور وہی ہم نے کیا کہ کہ ان سے بجائے غریب عورتوں سے کہیں کہ آپ کے کولیٹرلس لائیں ٹو سیکیور دا لون. سمپلی we were making 5 women's groups and they were standing surety for each other. تو اس طرح سے ہم نے کی اور وہ بڑی ہماری کامیاب ہوئی. We had 38 branches at that time when I was the president.
تو لیکن ہم رورل ایریاز میں بھی گئے. آن دا سیم پیٹرن we disperse loans to the rural women, that is against their group guarantees. تھینک یو سو مچ میم. اینڈ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر کسی بات سے انسپائر ہوں تو آپ لوگ تالی بجا سکتے ہیں, ٹیکس نہیں لگتا. Thank you so much, ma'am, for your kind words and for sharing your experience with us. ہم نے ٹریل بلیزرس کی بات کی, میم نے جس طرح بتایا کہ شی ہیز بین اے ٹریل بلیزر, تو میں مس غانیہ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ہو از فاؤنڈر آف ٹوسٹلز. میم, ایز اے سرٹیفائڈ کیک آرٹسٹ اور انٹرپرینور, آپ کا کیسا ایکسپیرئنس رہا آف اسٹارٹنگ یور جرنی اینڈ مینیجنگ یور کریٹیوٹی ود کمرشل وائبلٹی؟ السلام علیکم ایوری ون, تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ, آپ کو نے یہاں بلایا, انوائٹ کیا. اور ایز اے انٹرپرینور بہت مشکل ہے وومنس کے لیے پاکستان میں, بٹ یہ کہ مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں ہے, مشکلات آتی رہتی ہیں اور آگے تو بڑھنا ہے. بٹ جب میں چھوٹی تھی, جب سے مجھے تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, تو کبھی میں اپنے ابو سے ناراض رہتی تھی. وہ اسٹیٹ بینک سے ریٹائر ہوئے کہ آپ نے مجھے بینک میں نہیں کرایا, میں نے بی کام کیا ہوا تھا. پھر جو ہے وہ ہسبینڈ نے الاؤ نہیں کرا کہ نہیں کہیں جاب نہیں کرنی ہے, اپنا کرنا ہے تو. بٹ تھینکس ٹو کووڈ, میں کہوں گی کہ مجھے کووڈ میں جو ہے نا, کافی لوگوں کے لیے کووڈ بہت جو ہے سروائیول رہا, بہت مشکلات رہی, بٹ میرے لیے جو ہے بڑا لکی رہا کووڈ, کیونکہ مجھے اس میں سوچنے کا, میرے ہسبینڈ کو سوچنے کا موقع ملا کیوں نہ ہم بزنس کو اس طرح لے کے چلیں. تو میں نے ایز اے آن لائن, کیونکہ اس وقت آن لائن اسٹارٹ کرا تھا اپنا بیکنگ کا, آرٹ ورک کا بچپن سے مجھے تھا, اور میں نے اسی کو فوکس کیا کہ کیوں نہ میں کسٹمائزیشن میں جاؤں. تو ماشاء اللہ سے میں نے فوراً اس کو پک کیا, اور الحمد للہ 4 to 5 years ہو گئے. اور اب میری الحمد للہ معمار میں اپنی برانچ ہے جسے میں لے کے چل رہی ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان ویک اینڈ منتھ جو ہے ہم سیکنڈ برانچ اپنی اسٹارٹ کرنے والے ہیں. بٹ بہت اچھا رہا ماشاء اللہ سے. مشکلات ہیں, ہر صبح جو ایک نئی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے, جس کو رات کو ہم لوگ سارٹ آؤٹ کر کے سوتے ہیں, لیکن پھر صبح اٹھتے ہیں کہ کوئی مارکیٹنگ کی طرف کوئی ایشو ہو جاتا ہے, کبھی کوئی جو ہے نا وہ, کیونکہ ہم پاکستان میں اس طرح کے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں کہ الگ الگ ایشوز جو ہے نا ہمیں فیس کرنے کو ملتے ہیں. ابھی رمضان ہمارا ماشاء اللہ سے بہت ٹف گزرا, کیونکہ آرڈرس کو لے کے, کسٹمائزیشن کے ان کے, تو بٹ یہ کہ ہو جاتا ہے, مشکلات آتی ہیں, چلی بھی جاتی ہیں, لیکن آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے اور کرتے رہنا ہے, بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. بہت شکریہ میم غانیہ فار شیئرنگ یور تھاٹس ود اس, اینڈ بہت اچھا لگا سن کے کہ آپ نے کتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ روز صبح اٹھتی ہیں اور ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ چیزیں کرتی ہیں. بہت اچھا لگا سن کے. ہم مقصد کی بات کر رہے تھے, اور مقصد کی بات کریں اور میم پروین سعید سے نہ بات کریں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. میم پروین سعید جو کہ انٹرپرینور ہیں اور فاؤنڈر ہیں کھانا گھر کی, سب سے پہلے میم آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. میم میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو نیئرلی 3 decades ہو گئے ہیں سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے اندر. آپ شیئر کر سکتی ہیں کہ کون سے گراس روٹس انیشیٹو جیسے کھانا گھر ہے انہوں نے آپ کو انسپائر کیا ٹو ورک فار دا ریجنز آف پاکستان اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بھوک جو ہے نا, وہ سب سے بڑی خامی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور اگر کسی کو کھانا میسر نہیں آ رہا ہے, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, اس میں مہنگائی, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو ہمارا گراس روٹ کے جو لوگ ہیں وہ 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی مجبور ہے کہ ان کے پاس یہ نہیں میسر ہے. تو جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت ایک غریب بستی میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور جہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو ناشتہ 12 بجے اچھا, تو کھانے کا مسئلہ سب سے بڑا تھا کہ وہ جب کما کے لا رہے تھے, مزدوری کر رہے تھے, اس وقت بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آج سے 23 سال پہلے جب میں نے کھانا گھر کھولا تو یہی حالات تھے, اور آج بھی یہی حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس آج بھی کھانے کو نہیں ہے, آج بھی لوگ تنگ ہیں. تو میں نے بحیثیت ایک ماں کے اور بحیثیت ایک پاکستانی کے یہ سوچا کہ ہمیں 2 لوگوں کو کھلانا ہے,
یا ایک کو کھلانا ہے, بس آغاز کر دینا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 2002 میں کھانا گھر کا آغاز کیا اور الحمدللہ 2 لوگوں سے شروع کیا تھا, آج ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک ایسے مقصد کے لیے میری زندگی لگائی جو خالصتاً میرے رب کا ہے کہ وہ رازق ہے, اور رزق کس کے ذریعے دینا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ خواب تو میں نے کراچی یونیورسٹی سے جب ماسٹر کیا تھا جرنلزم میں تو خواب تو وہی تھے کہ جاؤں گی اس فیلڈ میں آگے بڑھوں گی, لیکن اللہ نے کہا تمہارے لیے فیصلہ الگ ہے. اور میں مطمئن ہوں کہ میں کراچی کی غریب بستیوں میں کام کرتی ہوں, لیکن میں آج ہزاروں خواتین سے زیادہ مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے رہا ہے جو اللہ کے ذمے ہے کہ رزق پہنچانا. تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی, اور میرے تمام ساتھیوں کو, میں عام پاکستانی کی بات کر رہی ہوں, کوئی حکومتی سطح پہ مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ لو 2 بوری آٹا لے لو یا کوئی ایسا کام کرو, نہیں ہے. ابھی 20 سال کھانا گھر چلانے کے بعد مجھے ISPR نے فخر پاکستان کا ایوارڈ دیا. اس کے اگلے سال انہوں نے کہا جی کام زیادہ ہو گیا ہے تو پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا. بیٹا بات ساری یہ ہے کہ یہ سب بچے میرے اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایوارڈ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں حصہ بن جائیے, اس کام کو آگے بڑھائیے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کراچی میں بھوکے سوتے ہیں. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ کیسے کرتی ہیں, کیسے آپ راستہ تلاش کرتی ہیں. میں کہتی ہوں جائیے غریب بستیوں میں جائیے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھوک کتنی ظالم ہے, کتنی ماؤں کو اپنے اولادیں ختم کرنے پہ مجبور کرتی ہیں, کتنی لڑکیوں کو بے روی کا شکار کرواتی ہیں, کتنے لوگوں کو چور اور ڈاکو بناتی ہیں. یہ وہی ہے نا کہ جو بھوک سے بلبلائیں گے وہ ہر اچھا برا کام کریں گے. تو میری درخواست یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ لوگ ہیں, جس طرح بھی ہیں, جس حیثیت میں بھی ہیں, اپنا کردار ادا کیجیے. میں نے کبھی کسی کی طرف یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے سفر پہ چلی تھی. الحمدللہ عام پاکستانی میرے ساتھ چلے ہیں, عام پاکستانیوں نے میرا ساتھ دیا ہے. تو میں بھی کہوں گی عام پاکستانی کی حیثیت سے آپ بھی اپنا سفر شروع کریں, آپ بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنیں, آپ بھی ان کے لیے آسانیاں تقسیم کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج مجھے آپ لوگوں نے یہ موقع دیا اور مجھے آپ سے بات کرنے کا بھی موقع دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم, بہت شکریہ. میم نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جو بھی کام کیجیے وہ ایوارڈز یا تمغات کے لیے نہیں کیجیے بلکہ اپنے لیے کیجیے, لوگوں کے لیے کیجیے اور ہر اچھے کام میں اس کا حصہ بنیے. میں نے بہت عرصے پہلے ایک بات سنی تھی کہ آپ ایوارڈ کے قابل نہیں, ایوارڈ آپ کے قابل ہونا چاہیے. اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اس چیز کا عملی ثبوت ہے کہ ان میں سے کسی نے ایوارڈز کے لیے کام نہیں کیا, مگر اب ماشاء اللہ سے کسی کے پاس پرائڈ آف پاکستان ہے تو کسی کے پاس کوئی اور ایوارڈ. تو آپ کام کرتے رہیے اور پھل کا خیال جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. محنت کریں گے تو پھل ضرور ملے گا. اینڈ اسپیکنگ آف دیٹ, میرے پاس ایک اور بہت اچھی پینلسٹ بیٹھی ہیں جنہوں نے آج مجھے صبح میں بتایا کہ میں آپ کے پاس فیس بک پہ ایڈ ہوں, اور مجھے ان کا غالباً میں نے ان سے پوچھا کہ میم آپ کا گڈ ڈے کیا ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے. آئی ایم سوری ون سیکنڈ, بٹ ماہین امجد از چیئر پرسن ٹریڈ ٹرنر, CEO انٹرپرینور ریکال, CEO شیورٹ. جتنے CEOs اور فاؤنڈرس کے ٹیگز ہیں وہ آج میں نے سب سے زیادہ ماہین کی پروفائل میں دیکھے. تو سب سے پہلے تو ماہین کانگریچولیشنز فار دیٹ. ماہین, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ کی ہے افیکٹ آف انٹرپرینوریل مارکیٹنگ آن دا پرفارمنس آف مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ان پاکستان, اور آپ انوالو رہی ہیں ملٹیپل انیشیٹوز میں اکراس 77 کنٹریز. تو what have you found to be the most effective approach in mentoring and empowering women particularly to overcome entrepreneurial hurdles and challenges?
All right. सबसे पहले thank you very much for inviting me. Thank you everybody. آپ لوگوں نے theme کے ساتھ آئے. Everybody's wearing purple. I feel so odd. I should wear purple too. ہماری جو story as a women or empowerment, equality, اگر ہم میڈیا کو دیکھتے ہوئے بچوں کا گوگل کرو تو it's very biased. 6 continents میں میں نے کام کیا ہے اور اپنا جو entrepreneurial journey میں نے شروع کیا ہے is across 81 countries right now. لیکن ان میں ایک چیز بالکل واضح ہے when it's related to women. Apart from color, race, which border you are in, جو root cause problem ہے ہم سارے women's کی ایک ہے. So understand one thing کہ اگر آپ کسی گورے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے لیکن ان کی پرابلم سیم ہے. ان کو سچویشن جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سچویشن میں اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں. سو اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں آئی ہیو 4 different branches in 4 different continents. I choose to stay in Pakistan more because مجھے یہاں پہ ہیلپ زیادہ ہے. اوکے آپ دبئی جاؤ, آپ ملیشیا میں رہو, عمان از بٹ فرینڈلی, آپ یو کے میں جائیں, رائٹ, یو ایس اے میں رہیں, you will have diversity, you will have learning, but on the personal level you will not find help. So understand one thing, آپ جہاں کی بھی نیشنلٹی اٹھا لو, پہلی بات جہاں کہیں بھی آپ اپنے بزنس رجسٹر کر لو, you will always be the second person over there. Understand one thing or know one thing, all the developing country is suffering because we see charm first. آپ لوگوں کو شارٹ کٹ اچھا لگتا ہے, جلدی سے پیسے آ جائیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, رائٹ. بزنس شروع کرنا ہے 6 مہینے میں آپ لوگ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاؤ گے. بلیو می, جب شروع میں بزنس اسٹارٹ کرتے ہو بہت مشکل ہوتا ہے. وی ہیو آل entrepreneurs over here. First 2 years is like killer, literally. اب تنگ آ جاؤ گے, گھر والوں سے لڑو گے, خود سے لڑو گے, دوستوں سے لڑو گے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, چیزیں توڑو گے. You will be that frustrated because آپ کو ہمیشہ آپ کو کیا ملے گا, complete opposite response what you really want. Okay? پر ایک بات بتا دوں, جب آپ year 3 میں آتے ہو آپ کو return 4 times more ملتا ہے. تو consistency is the key. اور consistency مجھے women empowerment related, mindset related مجھے پاکستان سے ہٹ کے زیادہ لوگوں میں ملی. اس میں ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ گیو اپ جلدی کر لیتے ہیں. ہم لوگ ایموشنل زیادہ ہیں, وہ لوگ ایموشنل اتنے ہیں نہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے ہمارے خود کے, اور ہم ابھی بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں there is someone to take care of us. مسئلے ہوں گے, ہماری کوئی ضروریات ہوں گی, there will be second person to take care of me. پھر جب ہم مسئلے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں ایز اے ویمن, I'm telling you, women supporting women ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ نہیں جتنی ہونی چاہیے. پہلی بات, آپ لوگ کمپٹیشن دوسروں سے کرتے ہو, اپنے آپ سے نہیں کرتے ہو, اس لیے بہت زیادہ نااتفاقیاں ہو جاتی ہیں. بہت سارے اسپیکرس کی میں نے بات سنی, پینل میں بھی, دوسرے میں باتیں بھی سن رہی تھی. آئی ہیو ایلیفنٹ ایئر بیکاز I'm mother of 2, تو میں کافی کنورزیشن سن رہی تھی. سو if you really want to win the empowerment ground, understand one thing, there is no logic as empowerment. پہلی بات, ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ by birth you are empowered. اگر آپ اپرچونٹی اویل نہیں کر رہے ہو, so you are not actually exhibiting your skills جو اللہ نے آپ کو دیا ہے on birth. آپ خود نہیں اویل کر رہے. اپرچونٹی آپ کو نہیں مل رہی ہے, اپرچونٹی ریزن کر کے جنریٹ کرنا سیکھو, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سب لنکڈن میں جاؤ, کتنے سارے NGOs, NPOs, I don't know, کتنے سارے آرگنائزیشنس ہیں جو آپ کو ویلکم کریں گے ایز اے والنٹیئر. کچھ سیکھو, پہلے نیٹورکنگ اسکل لاؤ, ٹھیک ہے. دیز آر دا اپرچونیٹیز یو ہیو ٹو بلڈ بائی یور سیلف بیکاز آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹ کیا ہے, ڈیجیٹل دنیا کیا ہے. اب آپ اسپیشلی میرے آرگنائزیشن میں آؤ گے بیٹا, سب سے پہلے میں آپ کو گوگل میں سرچ کروں گی. سب سے پہلے I will write your full name. I will check your Facebook, I will check your Instagram, Twitter, YouTube, جہاں بھی ہے. I love Google for that. Profiling بہت اچھی کر لیتا ہے. کہیں پہ کوئی فضول بات ہوگی, I will understand you are not professional at all. ٹھیک ہے. اگر آپ گوگل میں فرسٹ پیج پہ مجھے نظر نہیں آتے, that means آپ کو رکھنا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے. میں آپ کو بولوں گی بیٹا تھوڑا سا آپ مزید ایکسپیرینس لے کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ ڈیجیٹلی جو اس دنیا کی ابھی نیڈ ہے آپ اس میں آ نہیں رہے. تو
اگر ہم بیٹھ کے ہم سے بھی بات کریں امپاورمنٹ, اتنی ساری چیزیں کیسے کیں, کیسے کریں گے, مشکلوں کا حل کیا ہے, آپ خود ہی ہیں. میں نے کووڈ میں لائک ہر I started my journey. I was academician. اب اس سے میں ملیشیا میں پڑھاتی ہوں, پاکستان میں بھی میری انوالومنٹ نہیں ہے. اور one of the reason I shifted towards entrepreneurship was that سبجیکٹ entrepreneurship میں افریقہ میں بھی پڑھا رہی ہوں, UAE میں بھی پڑھا رہی ہوں, پاکستان میں آ کے پڑھا رہی ہوں. خود مجھے فیل ہو رہا ہے کہ what am I doing, میں خود کیا کر رہی ہوں. I started with entrepreneurship. جو مجھے لرننگ ملی ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے. آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو اپنے ڈپارٹمنٹ میں, آپ آن گراؤنڈ آ کے تھیسس بھی آپ کی لرننگ نہیں ہے. جب آپ پریکٹیکلی کسی پرابلم کو سالو کرنے جاؤ گے اور ہر منٹ میں نئے پرابلمس آ رہے ہوں گے کہ اس کو سولوشن دے رہے ہو کہ دیٹ وڈ بی اے لرننگ پوائنٹ. اور ہر معاشرے کی اپنی نیڈ ہے, ٹھیک ہے. سو امپاورمنٹ, یو آر امپاورڈ. اپرچونٹی, پلیز اویل اٹ, اور ڈو ناٹ ریلائی آن اینی بڈی بٹ یور سیلف. دیٹس مائی لٹل سکسیس اسٹوری. بیکاز وہ جو نہیں ہوتے آستین اٹھا کے ہر دند کو صاف کرنا, literally if you want to be successful you have to do it by your own. You cannot rely on third and second party. Thank you so much, Maheen. Got to learn a lot from you, your journey, and I think a lot of people who are here who will also get to learn a lot from you and journey. Maheen نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ سکسیس آپ کے اندر ہے. You can be successful in a day if you decide it. If I'm not wrong, that's what you said, that you have to take the first step. So talking about first step and the journey and the struggle and the success that comes together, I want to talk to Ms. Nuzhat Khan, who's founder of BlueNet. So ma'am, as the founder of BlueNet, what inspired you to venture into this field, and how does BlueNet aim to facilitate women's roles as agents of change in the digital arena? جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر نصرت خان. آئی ایم ناٹ جسٹ فاؤنڈر آف بلو نیٹ, آئی ہیو بین دا ڈائریکٹر جنرل فار نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی, pioneer in marine sciences and many others. اچھا, چھوٹا سا ایک تو ہیپی وومن ڈے اینڈ تھینک یو اسما فار انوائٹنگ می ہیئر. بہت خوبصورت چہروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اچھا, ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز جرنی کی, مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جی اوشنس, کیونکہ آئی ایم دا پائنیئر ان اوشن اینڈ اوشنوگرافی, کہ وائی اوشن. تو اوشن نہیں تھا, کچھ نیا کرنا تھا, سم تھنگ نیو اینڈ ایکسائٹنگ. تو آئی واز سکسیزفل انف کہ جو کچھ نیا کرنے کو ملا. اچھا, اس وومن ڈے پہ اتنے خوبصورت چہروں کے ساتھ میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹلی کرنا چاہتی ہوں. بلو نیٹ کیا کرتا ہے, وہ آبویسلی سسٹینیبلٹی کی کنسلٹنسی کرتا ہے. We provide consultancy for net zero, we provide consultancy for coastal tourism and blue economy, many more. But اس وقت جو بات کرنے کی ہے ہم سب کے ساتھ, جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جب بینگ اے خواتین, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس وقت تقریباً 48% ہیں اینڈ 2030 میں 50-50 ہو جائیں گے. تو بیسیکلی جو ہاف آف دا ورک فورس ہے اس پہ گھر پہ بٹھانے کا کوئی سینس بنتا نہیں ہے ترقی کے لیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ورک فورس ہیں, تو یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان اینڈ نیشن ان دا گلوبل ایز ویل. ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ان سب نے کی اور جو میں نے کی, ہمیں خاص کیا تھا, میں نے ایک ٹی وی پروگرام بھی کیا ہے اور میں نے جنرلی لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ میں خاص کیا ہے. اور اس کی جرنی سٹارٹ یہ ہوئی خاص کی کہ اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں, اور مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ ریویو کیا ہے, پاکستان کا شمار جو ہے وہ جنڈر ایکوالٹی یا اس میں ہم بالکل باٹم میں ہیں. 156 کنٹریز کا ڈیٹا ہے اور ہم 152 اور 153 پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. دس از سو شیمفل. جہاں بے نظیر جیسی عورتیں ہوں اور بیگم خاتون جیسے لوگ ہوں اور ہم سارے جیسے لوگ ہوں, اور سامنے ہمارے بہت خوبصورت سکسیزفل لوگ ہیں. 70% خواتین یونیورسٹی کا حصہ ہیں اور ہمارا شمار افغانستان اور یمن سے اوپر ہوتا ہے. دس از ویری شیمفل. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو خواتین ہمارے ساتھ بچیاں بیٹھی ہیں یہ ورک فورس میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ اس میں سے 70% جو فیمیلز ہیں وہ
یا تو گھر چلی جاتی ہیں یا شادی کر لیتی ہیں. شادی کرنا میرے خیال ہے اچھی بات ہے, بٹ ورک فورس کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز جو میں ان بچیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے بڑی پرابلم ہنڈرنس کیا ہے آپ کے ساتھ, کبھی آپ نے یہ جانا؟ جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہسبینڈ تھے یا سسرال تھا یا کسی نے کچھ دوسری چیزیں کی اور پھر اس کو انہوں نے کانکرڈ کیا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ سب سے بڑی ہنڈرنس کیا ہے ہم سب میں؟ کون روکتا ہے؟ کوئی ایک جواب دے دیں. Anybody who can answer that. ہم خود اپنے آپ کو روکتے ہیں. بیسیکلی کوئی ہمیں نہیں روکتا. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو ہیلپ کے لیے تیار کھڑے ہوں, وہ چاہتے ہوں آپ کو آگے بڑھانا. جس طرح کووڈ میں انہیں اپرچونٹی ملی, انہوں نے کہا تو وہ اویل کیا نا. تو سب سے بڑی جو ہنڈرنس ہے ہم فیمیل میں یا میل میں بھی, ہم اپنے آپ کو خود روکتے ہیں, اپنے خود فیصلے کرتے ہیں یار وہ کیا کہے گا, شاید میں فیل ہو جاؤں, شاید یہ میرے لیے نہیں ہے. تو جو سب سے کی ہے وہ آپ کا اپنا آپ ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو منائیے کہ مجھے کرنا ہے, اپنے آپ میں شیور ہوئے یس آئی کین ڈو. بخدا میں کہتی ہوں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جس دن آپ اپنے آپ سے یہ فیصلہ کر لیں گی کہ آپ کو کرنا ہے, آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے راستے کھلیں گے اور راستے بنیں گے. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو بتانا ہے یس آئی کین ڈو, I can perform, I have the ability to perform, I have the ability to successful. اور جو فیلئر ہے وہ تو سکسیس کا حصہ ہے نا, اس سے کیا ڈرنا. یہ سارے لوگ جو ہم بیٹھے ہیں, ہماری رولر کوسٹر جیسی لائف ہے, کبھی ہم آسمان میں ہوتے ہیں, کبھی ہم زمین پہ ہوتے ہیں, کبھی دل چاہتا ہے کہ سوسائڈ کر لو, یہ دنیا ختم کر لیں, دوسرے دن اپنے آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا واہ ہم نے کیا شاندار کارنامہ انجام کیے. تو میرا سب بچیوں سے یہ مشورہ ہے کہ پہلے اپنی ایویلیویشن کریے اور اپنے آپ کو یہ شیور کریے yes we can do. That's the only message I have for you for the day. ٹھیک ہے. Yeah, sure, Maheen, please. I would like to hear your thoughts as well about this. I would like to continue one thing with your thoughts. That's beautiful. During my mentoring session, especially جو میرے پاس پاکستانی کمیونٹی آتی ہے, that's a Women Ascension کے نام سے ہے, you guys can Google it. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ آن لائن مینٹورنگ سیشن رکھتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس لڑکے بھی آتے ہیں, لڑکیاں بھی آتی ہیں. اوکے, تو وہاں پہ میں بچوں کو یہ بولتی ہوں, اسپیشلی جو لڑکے ہوتے ہیں, میں چائے پینے باہر جاتی ہوں, بیٹھتی ہوں, میں نے چائے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے, بیکاز مائی فیملی از لائک چائے ایڈکٹ. اور ہمیں اپنے گھر کے مسئلے, بزنس, کام کو لے کے, بچوں کو لا کے سلا کے سب سے پہلے ہم باہر نکلتے ہیں چائے پینے. تو وہاں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ کنورزیشن سن رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا باپ بھائی, میں ایسی ماں اور بہن, رائٹ. ہمیں کنورزیشنز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو اس میں ون آف دا ہنڈرنس ان مائی کلچر, ان مائی سراؤنڈنگ, ان مائی پاکستان از, ہمیں تربیت دیتے ہیں, ہم تربیت کا خود مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر ہم جب مذاق اڑاتے ہیں, میں بچوں سے کر رہی ہوں مخاطب, لڑکوں سے, وہاں پہ کیا ہے, آپ لوگ دوستی یاری کے چکر میں باہر نکلتے ہیں. دوستی یاری رکھنے کے لیے آپ لوگ اپنی تہذیب اور تربیت گھر کی بھول جاتے ہیں. یو لیٹ اٹ گو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچیاں ہماری ہیں ان کو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے, بیکاز آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ اس سرکل کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کا غم و غصہ بچیوں پہ نکلتا ہے, ان پہ ریسٹرکشن آتا ہے. سو پلیز جسٹ چینج دس سائیکل, لیٹس میک اٹ بیٹر. تھینک یو سو مچ. ماہین نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کہی کہ ہمارے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے اسپیسز سیف نہیں ہیں, اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا. دیٹس آلسو این ایشو, بٹ میجر تھنگ از کہ وہاں پہ کانورزیشن جس قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں وہ کوئی بھی باعزت انسان یا شریف انسان کمفرٹیبل نہیں ہوگا سننے میں, جیسے کہ ابھی انہوں نے اپنی ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ خواتین کے لیے اسپیسز کو جو ہے وہ سیکیور اور کنڈیوسو بنایا جائے. اسپیکنگ آف دیٹ, آئی وانٹ ٹو آسک ایچ ون آف یو کہ یو آل آر ٹریل بلیزرز ان یور فیلڈ, آپ سب نے اپنی اپنی فیلڈ میں ایک مارکا سر کیا ہے. تو مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا اپنے اپنے آرگنائزیشنز میں انیشیٹوز لیے ہیں ٹو میک places safe for women. Thank you.
میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ فرسٹ وومن بینک جب سیٹ اپ ہوا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت بہت کم وومن انٹرپرینورس تھیں، یعنی جو اسمال جو بوررز ہوتی ہیں فار ڈوئنگ بزنس وہ بھی مطلب اویلیبل نہیں تھیں. تو ایک یہ کمرشل بینک کی طور پہ بنا تو ہمیں یہ تھا کہ ہاؤ ٹو میک اٹ وائبل. تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم اس کی لینڈنگ بھی کریں. تو جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہمیں بزنس، یہ میں نے بتایا انٹرپرینیورل اسکل ڈیولپمنٹ کورسز ہم نے کیے، ہم نے بزنس سینٹر سیٹ اپ کیے جو ہماری بڑے شہروں میں یعنی کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، وہاں جو ہماری میجر برانچز تھیں جہاں پہ کافی ان میں یعنی کہ اسپیشیس تھیں، وہاں ہم نے ایک ونڈو سیٹ اپ کی ہے کہ جو وومن انٹرپرینورس ہیں جو وہ اپنی پروڈکٹس لا کے ڈسپلے کریں. تو اس طریقے سے ہم نے ان کے لیے مارکیٹنگ کا ایک ذریعہ بنایا. اب تو یہ حالات یہ کہ اب آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ یو کین ڈو یور مارکیٹنگ آن انٹرنیٹ، کوئی اس قسم کے آپ کے پرابلمس نہیں ہیں. اس وقت میں نے پھر یہ چیمبر آف کامرس، چونکہ آئی واز انوائٹیڈ بائی آل دی چیمبرس آف کامرس ٹو گیو مائی پروگرام فار ڈیولپمنٹ آف وومن انٹرپرینورس. تو وہاں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ اپنے وومن چیمبرس ایک کھولیں، آپ اس کا ایکسکلوسیولی فار وومن. اور جتنی آپ جو جاتے ہیں ڈیلیگیشنس آپ کے جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنی پاکستانی پروڈکٹس انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اس میں آپ وومن انٹرپرینورس کو بھی ریپرزنٹیشن دیں. تو اس طرح ہمارے یہ کہنے سے یہ سب چیز ہوا. اور اس طرح پھر جو وہ ہم لوگ انٹرپرینوریل اسکل ڈیولپمنٹ کورسز کر رہے تھے تو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی وہ ہمارا جو تھا ریپلیکیٹ کیا، اور ان لوگوں نے بڑا ایکنالج کیا کہ آپ نے بالکل ایک نان کنونشنل، یعنی یہ تو کمرشل بینک تھا، ان کی یہ فنکشن تو نہیں ہے ہاؤ ٹو ٹرین دا انٹرپرینورس، لیکن آپ نے یہ کیا جسٹ فار دا سیک آف فار دا کنٹری کہ جلد زیادہ سے زیادہ انٹرپرینورس ڈیولپ کر سکے. تو ان اے وے پھر اور بھی جو کمرشل بینک، بگ کمرشل بینک جیسے حبیب بینک ہے، نیشنل بینک ہے، یونائٹیڈ ہے، ایم سی بی، انہوں نے بھی اس قسم کے انٹرپرینوریل اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس کرنے شروع کیے. تو یہ میں اپنی طرف سے بہت اچیومنٹ سمجھتی ہوں کہ میں نے انیشیٹ کیا اینڈ ادر بینکس دے فالوڈ اٹ. جی اچھا، اگین میری تھوڑی سی پھر کھوپڑی ذرا سے الٹی فٹ ہے، اسی لیے آئی بلانگ ٹو ڈفرینٹ پروونس اوشنس کے ساتھ. اچھا، میں جو بات کرتے نا نیا وومن کے لیے کیا کیا، تو میں پائنیئر رہی اور میں نے اپنے آرگنائزیشن میں خواتین کا راستہ کھولا. آئی ایم دا فرسٹ ون واز ویری پرسسٹ کہ جی مجھے اوشنس پہ کام کرنا ہے. ہم ہوڑوں پہ پھرنے والی خواتین ہیں اور ہمیں دیکھ کے بہت ساری خواتین نے یہ سیکھا اور کیا. اور آج بھی انسپائریشنس ایک آپ سب کے لیے کوئی نہ کوئی انسپائریشن ہوگا. تو میں بڑا پراؤڈلی کہتی ہوں کہ یس میں نے رول ماڈل ادا کیا اور بہت ساری فیمیلز نے، ناٹ جسٹ بچیاں، بڑے لوگوں نے بھی جینا سیکھا. اور میں بڑے پراؤڈلی کہتی ہوں میں نے ایک کام کیا کہ میں بہت اچھے خواب دیکھتی ہوں اور خواب دیکھنے سکھاتی ہوں. یہ میری اسٹرینتھ ہے کہ وہ لڑکیاں جو میرے ساتھ لڑکے کام کرتے ہیں انہیں میں بیسیکلی خواب دیکھنے، تو مجھے کسی نے کہا کہ واٹ از دا ایڈوانٹیج فار ڈریمنگ. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، کیونکہ میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ بھی ہوں، تو میں کہتی ہوں جب آپ کوئی چیز خواب نہیں دیکھیں گے تو پورے کیا کریں گے. تو خواب دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈریم جو ہے وہ جب تک آپ ڈریمنگ نہیں کریں گے آپ کو اچیومنٹ نہیں ہو سکتی. جب تک آبجیکٹیو از ڈفرینٹ، بٹ آپ صبح اٹھ کے صرف یہی سوچ لیں کہ یار آج مجھے پیارا لگنا ہے، اچھا لگنا ہے. جب آئینے میں آپ اپنے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے تو دنیا کو کیسے اچھے لگیں گے. تو بیسیکلی یو اسٹارٹ ود دا ڈریم فار دا ڈے اینڈ دین فار لائف ایز ویل. دس از ویری امپورٹنٹ فار فیمیل کہ اپنی عزت، اپنی اکنالجمنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم بہت اہم ہیں. اپنے آپ کو اہم سمجھیں اور اسی طرح اپنے گروپ. اہم ہونا اور بدتمیز ہونے میں بہت فرق ہے.
تو اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیں, اپنی گرومنگ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ یس, اور اپریشیٹ کریں اپنے آپ کو. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ہم نے ایک اور کام یہ کیا, ابھی خالد صاحب ہوتے تو میں ان سے کہتی ہوں, بلکہ میری سروش لودھی سے بہت دفعہ بات چیت ہوئی NED کے, تو میں ہمیشہ ہنس کے کہتی ہوں سروش صاحب کیا کرتے ہیں, نوکر پروڈیوس کر رہے ہیں. ہر بچہ جو ماسٹر کی ڈگری لیتا ہے, BS کی ڈگری لیتا ہے, وہ نوکری ڈھونڈنے چلا جاتا ہے. یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ صرف نوکر پروڈیوس کرنے کے لیے نہیں ہیں. آپ سارے نوکر نہیں ہیں, آپ میں تھنک ٹینکس ہیں, آپ میں سوچنے کی صلاحیت ہے, آپ کریٹیو ہیں. تو اپنی کریٹیوٹی کو انہانس کریے. وہ کریٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں جنرلی جو خواتین کے ساتھ جو بزنسز جڑے ہیں, جو کام جڑے ہیں, زیادہ سے زیادہ ٹیچر لگ جائیے, کپڑوں کا بزنس کر لیجئے, کھانوں کا بزنس کر لیجئے, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس میں سیچوریشن بہت ہے. اس وقت IT کا زمانہ ہے, آپ سب اپنے آپ کو تیار کریے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ. ایک جگہ میں کہیں میٹنگ میں تھی وومن ان جینڈر ایکوالٹی پہ اور ان کی امپاورمنٹ پہ, تو میں نے کہا کہ جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں انہیں ہم ٹیکنالوجی کیوں نہیں سکھاتے. تو ایک انٹرنیشنل پینلسٹ میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کیا ان کو ماسٹر ڈگری کرائیں, کیسے کریں گی یہ؟ میں نے کہا موبائل کس نے سکھایا ہے؟ موبائل یوز کرنا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے نا. آپ ہر ایک سویپر بھی, تو ایک دیہی خاتون بھی اور ایک آدمی بھی, سارے موبائل یوز کریں. واٹ از اٹ؟ دس از IT ٹیکنالوجی. آپ کیوں نہیں ان کو ٹیکنالوجیکل امپاورمنٹ دیتے ہیں؟ ان کی سوچ کا ونڈو کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ آپ کیوں انہیں محدود کرتے ہیں کہ خواتین صرف کپڑوں کا بزنس کر سکتی ہیں, یا میک اپ کا بزنس کر سکتی ہیں, یا کھانا پکا سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان بہت پیچھے ہے اس وقت ترقی میں. آپ سارے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ کچھ نیا کریں گے, کوئی ٹیکنالوجیکل. الیکٹرک نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے الیکٹریشینس بنائے ہیں. میں وومن انٹرپرینورشپ ایک انکیوبیشن سینٹر, مرین انکیوبیشن سینٹر بنا رہی ہوں, اور میرے ساتھ زیادہ تر خواتین ہیں جس میں وہ بائی پروڈکٹ پہ کام کر رہی ہیں, چیزوں کے ساتھ کام کریں گی. تو آپ کوئی موبائل ریپیئرنگ کی بات ہو سکتی ہے, موبائل سیل, آن لائن سیل ہو سکتی ہے. آپ کاٹیج انڈسٹری کی طرح جب تک ٹیکنالوجی کو نہیں لے کے آئیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو میری یہ ہمبل سی ریکویسٹ ساری بچیوں کے ساتھ ہے کہ نیا سوچیے, نیا کریے, اپنا بزنس سٹارٹ کریے. اور بزنس میں ضروری نہیں ہے کہ کپڑے بیچے جائیں. بزنس میں آپ ٹیکنالوجیکل اپنے آپ کو اسکل ڈیولپ کریے. آپ بہت اچھے کریٹیو رائٹر ہو سکتے ہیں, آپ بہت اچھے فوٹوگرافر ہو سکتے ہیں, آپ میں بہت سارے ٹیلنٹس ہوں گے. تھوڑا سا ویلیوٹ کر لیجئے, تھوڑا سا دیکھ لیجئے, نیا کریے پلیز. ہمبل ریکویسٹ, اپنی سوچ کو بڑا کریے. اور ہر دن وومن ڈے ہے, آج ایک واحد دن نہیں ہے, ہر دن آپ کا دن ہے. 365 days for us. Every day, every second, we need to acknowledge it. Thank you. میں نے جب کام اسٹارٹ کیا تھا تو میں اکیلی ہی کر رہی ہوتی تھی. تو جب یہی میں دیکھ رہی ہوتی, میں نے آپ لوگ کی طرح ہی تھی. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا مجھے کچھ نہیں آتا تھا, اور میں ایز اے ہاؤس وائف تھی, اور میں ان میں سے تھی جو مطلب شادیوں میں بھی نا اپنی امی کے دوپٹے کے پیچھے چھپ کے جو لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں نا, میں اتنا ہیزیٹیٹ فیل کرتی, اتنا شائع تھی. بٹ اب میں جو ہوں, مجھے سوشل میڈیا کا بالکل شوق نہیں تھا, میں اتنا سوشل نہیں تھی, میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی. بٹ اب وہ سارے کام جو میرے لیے ایک مشکل تھا, ڈر تھا جن سے, وہ میں سب فیس کر رہی ہوں, اور میں کر رہی ہوں. تو مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے. مشکلات روزانہ کوئی نہیں, مجھے اپنی جو ہے نا وہ یوٹیوب کی ویڈیو بھی بنانی ہے, تو مجھے جو ہے وہ انسٹا کو بھی دیکھنا ہے. نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا, ان کو بھی سب کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ مدرس ڈے آ رہا ہے, فادرس ڈے آ رہا ہے, عید آ رہی ہے, ان کے نئی نئی ایکٹیویٹیز نکالنی ہے. تو بہت ٹف ہوتا ہے کرنا, لیکن یہ کہ کرنا ہے. رہی بات کہ میں ایز اے وومین کیا کر رہی ہوں اپنے ملک کے لیے, تو الحمدللہ میرے پاس 30 to 35 جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور پوری کوشش یہی ہوتی ہے, ہم نے اپنی پوری سیونگ سب کچھ اپنے پاکستان میں لگا دیا کہ ہمارے ملک کو ہم سپورٹ کریں. جہاں سب لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں پر ہم نے سب کچھ جو ہے نا یہاں لگا دیا کہ بے روزگاری یہاں سے ختم ہو. اور الحمدللہ 30 to 35% لوگ ہیں جو ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش یہی ہے کہ آگے جو وومنس ہیں ان کے لیے بھی جو ہے پلیٹ فارم موجود ہو ہمارے پاس, کہ ہم ان کے لیے بھی بہت کچھ کریں. اور دوسرا سال جا رہا ہے, جیسے آپ نے کہا, ان سے بھی بات ہوئی کہ 2 سال تو بڑے ہی ٹف ہوتے ہیں, بڑے رونے رلانے والے ہوتے ہیں. بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب رات کو جا رہی ہوتی تھی آج سے 6 months پہلے, کہ جو ہے وہ میں اپنی پاکٹ منی بھی جو ہے نا وہاں لگا کے جا رہی ہوں. تو بڑا جب گھر پہنچی تھی تو بڑا ہوتا تھا یار کیا کر رہی ہوں, کہاں جا رہی ہوں, صحیح ٹریک ہے, کیا کرنا ہے.
کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ کر رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے نا وہ تہوار عید کا پہلا دن جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیکری پہ گزرا. میرے ہسبینڈ بیچارے نماز پڑھ کے آئے, میں کھڑی ہوئی تھی ٹینشن لے کے کہ وہ شاپ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوئی ہے اور باہر جو ہے نا وہ لائن لگی ہے, کیا کرنا ہے. بیچارے غصے میں پوری رات کے ہم جاگے ہوئے, پھر ہم بھاگ گئے. تو وہ مشکلات ہیں جو بھی ہم فیس کر رہے ہیں. بٹ یہ کہ فیملی کا سپورٹ ہونا چاہیے. لیکن آپ لوگ کو پلیز, آپ لوگ لڑکیاں کچھ کریں, ورنہ جو ہے نا لڑکیاں سب زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں اور نہ ڈپریشن کا شکار بھی وہی ہوتی ہیں. میں وہ لڑکی ہوں جو ڈپریشن سے بھی باہر نکلی ہوں کووڈ کے اندر, اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے اور میرے بچوں نے میرا بہت سپورٹ کرا, مجھے اس سے نکالا کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں. تو آج میں ڈپریشن سے بھی مقابلہ کر رہی ہوں. مجھے لگتا بھی نہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے, میں سب کچھ فیس کرتی ہوں الحمدللہ. بٹ یہ کہ کرنا ہے آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ, ورنہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. Thank you. میرا کام تو بیسیکلی مزدوروں کے علاقوں میں, کچی آبادیوں میں ہے, اور وہاں کے مسائل دوسرے ہیں بنسبت ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل دیکھیں تو بہت فرق ہے. ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں خواتین کو جگہ دی ہے تاکہ وہ بچیاں ہمارے ساتھ مل کر اس کام کی نوعیت کو سمجھیں اور ہمارے ساتھ چلیں. سب سے بڑی بات جو میں نے اپنے کیریئر میں کی یا اپنے کام میں کی, وہ میں نے یہ کیا کہ جو خواتین ہماری کھانا لینے کے لیے آتی ہیں, جو ان پڑھ ہیں, مزدوروں کی بیویاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, وہ آتی ہیں تو وہ اپنے دکھ بیان کرتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر نے ہمیں مارا ہے, ہمارے شوہر کھانے کو نہیں دیتا ہے, ہمارے بچوں کو پہننے کو نہیں دیتا. مجھے بڑا شوق ہے کہ میرے بچے پڑھیں لیکن ہمارے وسائل نہیں ہیں. تو ان کی جو کمزوریاں ہیں نا, ان کو پھر ہم ایز اے فرینڈ میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, ان سے باتیں کرتی ہوں, اور باتوں باتوں میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ آپ مضبوط ہیں, خواتین کمزور نہیں ہیں, مضبوط ہیں. آپ اپنے حق کا استعمال کریں, آگے بڑھیں, اپنے بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروائیں. لیکن سوال یہی ہے کہ آپ وہ مسائل کہاں سے لائیں گے جو ان لوگوں کو مضبوط بنائیں گے. لیکن ہم نے کھانا گھر نے ایک کام اور یہ کیا کہ ہنر گھر کھول لیا, اور ہنر گھر میں ایسی تمام بچیوں کو ہم فری آف کاسٹ کٹنگ اور سلائی سکھا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے 7واں بیچ چل رہا ہے, اور اس میں خواتین بچیوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی اور اس کو سیکھا, اور سیکھ کر وہ اپنے گھر کے لیے ارننگ کر رہی ہیں. تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا کہ میں ان کو, لوگ کہتے تھے آپ نے مچھلی کھلانی تو شروع کر دی, پکڑنی نہیں دی, تو مجھے میرے دل کو لگی تھی یہ بات. تو پھر ہنر گھر کھولا اور بچیوں کو سکھا رہے ہیں, اور ماشاء اللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. تو میں تو کہوں گی کہ اپنے طور پر آپ آگے کی طرف دیکھیں, اپنے وسائل آگے منتقل کریں, اور اپنے سامنے رہنے والوں کو ایک چھوٹی سی محبت کے ساتھ آپ چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں سکھائیں. یہی زندگی کا سرمایہ ہے. اچھا, ایک چھوٹا سا میسج اور بھی ہے. ابھی صبح میرے خیال عراقی صاحب نے بھی کہا کہ خواتین کے دشمن ہوتے ہیں. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دیٹ. ایک پرنسپل کی بات یہ ہے کہ ہم سارے ہیومن ہیں نا. پروفیشنل جیلیسی ہو سکتی ہے, ہماری ناراضگی ہو سکتی ہے, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے, کیوں نہیں ہو, نارمل ہیومن ہے نا ہم کیوں نہیں آپس میں پالیٹکس کی بات کریں یا ہماری پروفیشنل رائیوریز ہوں. مردوں میں نہیں ہوتی ہیں کیا؟ لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہم مس کر جاتے ہیں. ایک پروفیشنل رائیوریز میں اور ایک بیک بائٹنگ اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے. تو ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. آپ ان پرنسپل ڈس ایگری کریں دوسروں کے ساتھ, آپ ناراض ہوں, لیکن جو دوسروں کی رسپیکٹ ہے وہ ضرور رکھیں. خواتین کی رسپیکٹ کرنا ضرور سیکھیں. یہ میرا ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک رسپیکٹ کا پہلو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, کوئی بھی حالات ہو. ایک دوسرے کی رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ میم, آپ سب سے بات کر کے بہت اچھا لگا. دل تو نہیں چاہ رہا کہ سیشن اینڈ کیا جائے, بٹ ہماری مجبوری ہے, وقت کم ہے ہمارے پاس. تو بہت بہت شکریہ ونس اگین فار کمنگ. تھینک یو. Now I would request to Professor Dr. Asma Manzoor, the Director of Center of Excellence for Women Studies, on stage for the shield distribution ceremony. Ma'am, please come on stage.
Now I would request Ms. Ghania Koka Furqan to come and receive your seal from Dr. Asma Manzoor. Then I request Ms. Parveen Saeed to come and receive your shield from Dr. Asma Manzoor. ऑन किया ऑन करना क्या करना है Now I would request Dr. Nusrat Khan. Ma'am, please come to receive your shield. हेलो Dr. Nusrat Khan. यार मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ प्लीज निकाल ही दो इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल Then I request Ms. Mangin Amjad and come and please receive your shield from Dr. Asma Manzoor. ठीक है And then last I would request moderator Ms. Fiza Abbas, please come and receive your shield from Dr. Asma Manzoor. थैंक यू सो मच थैंक यू मैम हाँ अच्छा था थैंक यू मैम My sincere thanks to all the panelists and moderator for making our event special and sharing your valuable thoughts. Thank you all of you. अब मेरी सीट Kindly be seated as we are moving toward the next panel.